बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बतारीख 12 फरवरी सन 2024 ग्रुप सवाल शेख मकसूद हफीज़हुल्लाह से जवाबात सीरीज SMS 540 नशर होने जा रही है। उम्मीद के बगौर समाअत फरमाएंगे। ग्रुप नंबर 10 शुरू करते हैं। शेख मोहतरम, पहला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख साहब, जब हमने गुस्ल करने से पहले वजू किया और वजू करने के बाद गुस्ल करना शुरू कर दिया, दौरान गुस्ल अगर किसी की हवा खारिज हो जाती है, वजू टूट जाता है, तो क्या करे वो बंदा? जाहिर बात है, ये चीज़ जाहिर है, उसका वजू टूट गया, उसको दोबारा वजू करना चाहिए। मन हदसा फलियतवद्दा, है ना, जिसको हदस लायक हो जाए। जब वजू पूरा होने के बाद ऐसा हो सकता है, वजू दरमियान में है तब क्यों ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो हदस जो है नहीं, यहाँ पर मेरा सवाल ये होगा कि फिर उन्हें नमाज के लिए तो खैर दोबारा वजू कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा? तो गुस्ल के लिए जो है वाजिब थोड़ी है, मसनून तरीका है। अब उन्होंने शुरू कर दिया मसनून तरीके से तो कोई हरज नहीं। अब उनको दोबारा गुस्ल के लिए वजू करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता चाहते हैं कि हाँ भाई, इसी गुस्ल से, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद दोबारा वजू नहीं करते हैं, उसी से अपनी बात करते थे, तो अब उनके लिए जो है वजू यानी बेवजू रहेंगे, वो उनका गुस्ल मुकम्मल है। और उन्होंने जिस नीयत से किया कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये है कि था, उनको सुन्नत मिली है। अलबत्ता हाँ कि अगर वजू के दरमियान में टूट जाए तब तो जाहिर वजू करना होगा, लेकिन वजू मुकम्मल हो चुका है, गुस्ल तो ये सुन्नत अदा हो गई है, ये गुस्ल से पहले की जो सुन्नत होती है। अलबत्ता ये है कि उनका वजू बाकी नहीं है। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, नमाज में गंदे और बुरे ख्यालात आते हैं, इससे हमारी नमाज जाती है या नहीं? कभी कभी नमाज में जैसे ख्यालात आते हैं तो हमारे ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज भी निकल जाते हैं, तो इससे नमाज में कुछ फ़र्क पड़ता है? कोई हर्ज नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का जिक्र है, ये दुनियावी कलाम नहीं है ना, और ख़ास एक ख़ास मकसद के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न अबी अल-आस से जो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उन्होंने ये ज़हन में बात शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मुझे बड़ा परेशान किए है, यहाँ तक कि हाला बैनी व बैन सलाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखलाई थी वो क्या, अऊज़ु बिल्लाह, नमाज ही में। तो इसका मतलब है कि इस किस्म के कलमात खुसूसन जो अल्लाह ताला के जिक्र है, वक्त ज़रूरत कोई हरज नहीं है उसमें। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि बंदा नापाक हो और नमाज पढ़ ले या इकामत दे दे तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? नापाक है जान करके भेजाने में, जान करके उसका ऐसा करना नाजायज और हराम है, ये दीन के साथ तलाउब है किस्म का, है कि नहीं है? लेकिन अनजाने में है तो उसकी नमाज नहीं होगी, इकामत मुकम्मल हो जाएगी उसकी, यानी इकामत अब दोबारा लोगों को नहीं कहनी पड़ेगी। अलबत्ता यह है कि उसे गुस्ल करके अपनी नमाज को पूरी करना पड़ेगा। यह नहीं कि उसने इकामत दिया, याद आ गया कि मैं गलती पर हूं, अपनी नमाज में खड़ा रह जाए, नहीं, उसके लिए जायज नहीं। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम, अगर कोई मुसलमान हो, नमाजी हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ में यानी बिदात और खुराफात, शिरकिया काम, मज़ारों पर जाना, वहाँ पर उनसे मदद मांगना, उन्होंने दीन के बारे में कोई तहकीक नहीं की है अपनी, बल्कि उनके अकाबिरीन ने जो कहा उन्हीं पर ईमान लाते हुए, उन्हीं को समझते हुए उन्होंने ये काम किया। अब किसी का इसी हालत में अगर इंतकाल होता है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना कैसा है? देखिए, ऐसे लोगों की दो सूरत है। एक सूरत तो यह है कि उन्हें इसके बारे में इल्म हुआ ही नहीं कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत हैं, है ना। अब मिसाल तो अगर मुनादरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है दोनों तरफ से, तो उसको हक बनता है कि गौर से सुने। लेकिन यह कि सिर्फ ऐसे सुनता रहा कि है ना, और कि ये भी है वो भी है, लेकिन यह है कि वो अपने उलमा के तकलीद में या उसमें करता रहा, उसका इंतकाल हो गया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक को माज़ूर समझा जाएगा। इसलिए कि मैं जिस बात पर मुतमईन हूँ यह है कि अकीदे के मामले में भी उज़्र मकबूल है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने इस पर अच्छी गुफ्तगू की है कि अकीदा हो चाहे अहकाम हो, हर एक में उज़्र जहल जो है, बल्कि उज़्र जहल जो है वो कबूल है कि नहीं है। अलबत्ता अगर वो इस देख रहा है और फिर भी तवज्जो नहीं देता, मुनादरे हो रहे हैं, बात हो रही है, उसके आलिम से लोग कह रहे हैं, उसका बेटा उसे कह रहा है, लेकिन फिर भी तवज्जो नहीं देता, तो ऐसा शख्स खतरे के दिहाने पर है। ऐसा शख्स खतरे के दिहाने पर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। दुआए मग़फ़िरत फिर नहीं की जाए? जी, न की जाए, उसके लिए उसकी नमाज जनाज़ा भी ना पढ़े। हाँ, लोग पढ़ रहे हैं, मना नहीं करेंगे, किसी मना नहीं करेंगे, लेकिन हम पढ़ने से इसलिए कि यहां पर उसका हक बन रहा था कि वो तहकीक करे, वो सोचे, है कि नहीं। दुनिया के मामले मामूली चीज है, अगर उसे कोई कर दे ये चीज नकली है तो 50 उसमें फिक्र करना शुरू करता, दीन के बारे में क्यों नहीं फिक्र करता है वो। जी, इसी के करीब का सवाल साथी पूछते हैं, शेख मोहतरम, अल्लाह ताला का जुज़वी शिर्क जो होता है, जैसे उन्होंने मिसाल दी और कहा कि वो शख्स जिसने अपने बच्चों को वह नसीहत की थी, वसीयत की थी कि मेरी राख जलाकर भेज देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा किया,
یعنی ایک معنوں میں اس نے اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس پر اس نے شک کیا. دیکھیے جو ہے وہ قدرت میں شک کیا وہ شدت گھبراہٹ کی وجہ سے تھا، جہالت کی وجہ سے ہے. تو علی کل حال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے اعذار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بطور تعریف کے کی ہے، نہ یہ کسی مجرد قصے کے. مجرد بطور، اگر مجرد صرف قصہ ہوتا تو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ پچھلی قوموں کا ہے، ہمارے یہاں یہ حجت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے بطور تعریف کے کی ہے. لہذا اسے خواہ وہ شدت خوف کی وجہ سے ہو، وہ گھبرا گیا اتنا کہ سمجھ میں نہیں آیا، یا یہ کہ اس کا علم اتنا ہی ہو، اس کا علم اتنا ہی ہو. علی کل حال وہ حدیث بالکل صاف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجی سمجھا گیا ہے. جی تو ایسے اس کی جس کسی کی حالت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا امام کے پیچھے جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی پڑے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہنا پڑے گا، یا صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد پہ اکتفا کرنا کافی ہوگا؟ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ میرے نزدیک مشکل ترین مسائل میں ہے، اس لیے کہ اگر حدیث کا ظاہر دیکھیں جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اذا کبر الامام فکبروا، آخر میں واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد. تو ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے. لیکن اگر یہ ہم دیکھیں کہ ربنا ولک الحمد یہ جو ذکر ہے، آیا یہ ذکر انتقال کا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن تک، یا ایک ہی کھڑے ہونے کا؟ نقطے پر غور کریں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ ذکر جو ہے وہ ذکر ایک رکن سے دوسرے رکن سے منتقل ہونے کا نہیں ہے. یہ کھڑا ہو جائے تب اس کا ذکر ہے ربنا ولک الحمد. تو کیا مطلب مقتدی خاموش ہو کر کھڑا ہو جائے گا؟ ایک بات سوچنے کی ہے نا. تو اگر اس نقطے پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اس کو بھی کہنا چاہیے. واللہ اعلم. علی کل حال ہم نے کہا کہ مسئلہ ہمارے نزدیک مشکل ترین مسائل میں ہے جو میں کسی بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا. جی دوسروں کی کوئی دلیل ہے اگر جو کہتے ہیں کہ دونوں کہنا چاہیے؟ دیکھیے صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ امام جیسا کہتا ہے وہ جیسا کرو ویسے تم بھی کرو، ہے کہ نہیں؟ جی. اور اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کے اوپر کوئی انشاءاللہ جی ظاہر حدیث یہی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں اگر جمعہ کے دن کوئی بنا غسل کے اگر پہلے اول وقت میں جمعہ کے لیے چلا جاتا ہے تو کیا اس کو جمعہ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی دیکھیے جمعہ کا ثواب ملے گا، لیکن اگر ان علماء کے نزدیک جہاں جو غسل کو واجب مانتے ہیں جیسا کہ صریح حدیث میں ہے نا، تو اسے ترک غسل پر مواخذہ ہوگا، نہ کہ جمعہ کی تبکیر پر. جمعہ کی تبکیر کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، خاص طور پر اگر اس کے پاس کوئی عذر ہو یا جہالت کی بنیاد پر ہے غسل تو ابھی پانی گرم نہیں ہے، پانی گرم کرنا پڑے گا، ایک نہیں ہے، یا بہت بھیڑ کا مسئلہ ہے، پانی بہت دور سے لانا ہے، پانی آتا بھی ایک نہیں آتا ہے، ٹنکی ہماری جو ہے یعنی بہت سے عذر ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسے اعذار ہیں تو انشاءاللہ اسے مکمل اجر ملے گا. جی لیکن بغیر عذر کے چھوڑ رہا ہے تو اس پر یہ مواخذہ ہوگا تم نے غسل کیوں نہیں کیا. البتہ اسے تبکیر جمعہ کا انشاءاللہ اسے ثواب ملنے والا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کہ ہم 2 رکعت اگر ہماری جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے، یعنی ہماری پہلی 2 رکعتیں ہوا کرتی ہیں لیکن امام کی آخری 2 رکعتیں ہوا کرتی ہیں، امام تو یعنی ضم سورہ نہیں پڑھیں گے، تو کیا ہم بھی ضم سورہ نہیں پڑھیں گے یا ضم سورہ پڑھیں گے ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ بھائی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو پڑھیے، لیکن ظاہر بات موقع نہیں ملتا، امام صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ کوئی دوسری صورت نہیں پڑھ پائیں گے. تو چونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کا ملانا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور امام کی اقتدا کی وجہ سے یہ سنت آپ کے اوپر سے ساقط ہو رہی ہے، اور آپ کی یہ دونوں رکعتیں پوری مانی جائیں گی، اور اول اور دوم پہلی اور دوسری رکعت مانی جائے گی آپ کی. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم وہ حدیث یعنی جو واقعہ ذکر کیا تھا سیرت کا کہ بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ قصے ہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس سے پہلے کئی بار یہ سوال آ چکا ہے، یہ صرف ایک قصہ ہے، اور کسی بھی حدیث میں حتیٰ کہ ضعیف حدیث میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ دلچسپی کے طور پر جو ہے لوگوں نے، دیکھیے یہ میں قصے کے طور پر سند کے طور پر کر رہا ہوں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے بعید نہیں ہے، یہ آپ کے اخلاق سے یہ بعید نہیں ہے. لیکن جہاں تک قصے کے ورود کا تعلق ہے ایسا کوئی واقعہ سیرت کے اندر نہیں ملتا. واللہ اعلم. تو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بیان کرنا چاہیے، نہیں بیان کرنا چاہیے. اللہ ہے کہ بتانا ہوگا جھوٹا واقعہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اگر کسی نے بیان کر دیا اور اس کا ریکارڈ ہے پہلے سے ویڈیو وغیرہ، ہاں تو اس کو جو ہے اپنے دوسرے بیانات میں اس کی تردید کرے، اگر ہو سکتا تو حذف کرے اس کو.
جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی کا ایک سجدے کے بارے میں شک ہو جائے کہ ایک کیا ہے اس نے، اگر اسی وقت ہو جائے تو کیا حکم ہوگا، اور یعنی سلام کے وقت سلام پھیرنے کے بعد ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ شک صرف شک کی حد تک ہے یا کہ غالب گمان کی حد تک ہے. اگر غالب گمان کی حد تک ہے تو اسے نماز کو مکمل کرنی ہوگی، یعنی اگر وہ ابھی نماز ہی میں ہے تو فوراً دوسرے سجدے میں جائے. اگر اسی رکعت میں کھڑا ہوا ہے یعنی فوراً سجدے میں جائے، پورا کرے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کو شروع کرے. اور اگر وہ پہلی رکعت جس میں سجدے کے بارے میں شک ہوا ہے، دوسرے رکعت میں سجدے کے بارے میں شک ہوا ہے، دوسری اور تیسری میں پہنچ چکا ہے اور ابھی رکوع تک ہے تو فوراً جائے سجدے میں چلا جائے. لیکن سجدے میں چلا گیا تو اب کیا ہے، اب یہ رکعت اس پچھلی رکعت کی جگہ لے لے گی اور رکعت لاغی ہو جائے گی. یعنی پہلی تھی وہ، یہ دوسری تھی تو گویا پہلی رکعت ہو گئی، تیسری تھی تو دوسری رکعت ہو گئی. اور کیا کرے گا، وہ سجدے سہو کرے گا آخر میں. اور اگر اسے نماز کے بعد یاد آ رہا ہے اور صرف شک کی حد تک ہے، نصف ہے، تو وہ جو ہے اس پر دھیان نہیں دے گا، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے غالب گمان ہے، ظاہر بات ہے اسی جگہ پر ہے یا تھوڑا ادھر ادھر ہٹا ہے تو فوراً جہاں اسے ہوا ہے وہاں کے بعد سے پھر نماز پڑھے پوری. جہاں اس کو شک ہوا ہے اس کے بعد سے پھر نماز پوری کرے اور آخر میں سجدے سہو کرے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ نبوت ملنے سے پہلے کون سی عبادت کرتے تھے؟ نبوت سے پہلے حالانکہ اسلام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور ان کے دادا وغیرہ کا مذہب کون سا تھا؟ بھائی دیکھیے، اہل مکہ عموماً اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کرتے تھے اور اسی بنیاد پر وہ حج کرتے تھے. اور حج میں وہی طریقہ عمومی طور پر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے سیکھا تھا، یعنی مینا جانا، عرفات جانا، پھر مزدلفہ آنا، پھر کنکڑیاں مارنا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی طریقہ تھا. اسی لیے وہ اعتکاف بھی ان کے ہاں مشروع پایا جاتا تھا، طواف بھی بیت اللہ کا ان کے ہاں پایا جاتا تھا، ان کے ہاں بیت اللہ کا طواف. بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عاشوراء کا روزہ بھی وہ لوگ رکھتے تھے. تو وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کرتے تھے. البتہ اس کے اندر انہوں نے شرک کو داخل کر لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس ملت پر رکھے، لیکن آپ ان کے شرکیہ کسی کام میں شریک نہیں ہوتے تھے. جس کی سب سے واضح دلیل وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ میں اللہ کے رسول طواف کر رہا تھا تو جس طریقے سے ان لوگوں نے وہ جو ان کا عصاف اور نائلہ جو بت تھے ان کو زمزم کے پاس رکھ دیا تھا، تو چونکہ اس کو چھوتے تھے اور چلتے تھے تو ہم بھی اس کو چھوئے، تو آپ نے منع کیا نہ ایسا نہ کرو. تو کہا پھر دوسری بار میں ادھر سے گزر کے چھونا چاہا تو آپ نے سختی سے منع کیا، کہا یہ کیا کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو باطل طریقے تھے، گمراہی شروع، آپ نے اسے اپنے آپ کو برات کی، دور رکھا تھا، ہے نا. لیکن عمومی طور پر آپ جو ہے دین حنیفی کے اوپر باقی تھے. البتہ دین حنیفی کی جو تفصیلات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ اس وقت ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے. جب آپ نبی ہوئے ہیں تب آپ کے اوپر یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں. جی تو یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مثال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کیسے معلوم تھی؟ یعنی کیا کوئی اس دور میں بھی ایک جماعت تھی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو عموماً ملت ابراہیمی پر یہ چیزیں باقی تھیں ان کے یہاں، اور کچھ ایسے کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا. یہ زید ابن عمرو بن نفیل، حضرت سعید ابن زید کے والد، وہ شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بکریاں چرا رہے تھے، ان کو کسی کھانے پر جو ہے وہ مدعو کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگ کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ تم لوگ اپنے ذبیحہ کہاں کرتے ہو، اہل مکہ کا جو عام رواج تھا بتوں پر کرتے ہو، میں جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کیوں جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر تھے ہی دین حنیفی پر، اور وہ طریقہ جو دین حنیفی کا ان کے ہاں کچھ باقی رہ گیا تو اس پر عامل تھے آپ. البتہ جو شرکیہ ان کے کام تھے اس سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. یعنی اس دور میں لوگوں کی ایک جماعت تھی، جماعت نہیں لیکن افراد ایسے دو ایک رہے ہوں گے، لیکن ایک جماعت نہیں کہا جا سکتا. جی آپ کے دادا اور والدین کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ دین حنیفی پر تھے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم اگر کسی نائی کو ویزا دے کر بلاتے ہیں اور یہاں پر وہ کام پہ لگ جاتا ہے اس کام پہ،
تو کیا بلانے کے بعد وہ جو کام کر رہا ہے، جو داڑھی وغیرہ چھیل رہا ہے، اس کا سارا بھی گناہ ہمارے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر آپ نے اس کو اس کام کے لیے بلایا ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے آپ اس کے بھی ذمہ دار اس کے ہیں، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور آپ نے جو ہے اس لیے بلایا ہے کہ ہاں بھائی وہاں بیکار ہے، آئے یہاں پر اپنا کوئی کام ڈھونڈ لے گا، ہے نا. اور آپ نے اس سے کہا بھی، لیکن صرف اس کو کوئی کام نہیں، کون کام کرنا چاہتا ہے وہ، آپ اس سے ناراضگی کی اظہار کریں، اور اگر کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر آپ کو نہیں ہوگا. لیکن آپ نے صرف اسی لیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کچھ دکان کھول رہے ہیں، اس میں کچھ حصہ لے رہے ہوں، ظاہر بات یہ چیز اس میں آپ بھی شریک ہیں گناہ کے کام میں. یعنی پہلے سے اگر پتا ہو کہ اس بندے کو یہاں پر آنا ہے، چاہے ویزا کسی چیز کا ہو، لیکن کام بنائی کا کام کرنا ہے، تو اس کا دینا، ٹکٹ بلانا، اس کا تعاون، سب کچھ گناہ میں ہے. جی آئے گا. اس میں تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. کیا ہو سکتی ہے دونوں چیزیں؟ حلال اور حرام جیسے ہر چیز میں ہے، اگر ایسا لیا جائے تو. لیکن آپ مجھے اس وقت زیادہ کیا ہے آج کا نائیوں کا کام. اسی لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ایسا بال بر لے آئیں جو صرف بال کاٹے کرے، تو چلا ہی نہیں اس دکان. زلفی وغیرہ ہم کوشش کی. آج کل عام طور پر لوگ زیادہ کہاں جاتے ہیں؟ آپ اپنے بال کٹانے کے لیے جو ہے 2-3 مہینے میں کہیں جاتے ہوں کہ چلا اپنا بنا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اور داڑھی والے جو ہیں ان کو ہفتے میں 2-3 دن تو جانا ہی ہے کہ نہیں. تو ظاہر بات ہے، تو معلوم ہے کہ زیادہ تر کام ان کا کیا چل رہا ہے آج کل. اور نعوذ باللہ من ذلک آج کل کٹنگ بھی علامہ الحفیظ کیسے چل رہی ہے کہ محل نظر ہے اس کٹنگ کتنی اس میں شریعت کی مخالفت ہے. تو پھر اگر کوئی سوال کرے کہ موبائل بھی، تو آج کل جیسے سوال آیا آگے، ٹی وی ہے، موبائل ہے. بھائی دیکھیے اصل چیز نہیں ہے، دیکھیے موبائل کا اب بھی جو ہے اصل استعمال، زیادہ استعمال کیا ہے، وہ جائز ہی ہے کہ نہیں ہے. ایک شخص لیتا ہے اس پر کوئی جو ہے وہ ناجائز کام نہیں کرتا، لیکن کون سا حجام ہے جو ناجائز کام نہیں کرتا ہوگا؟ کون سا دن ہے حجام کو گزرتا ہے کہ بغیر ناجائز کام کیے گزر جاتا ہو؟ ہے کوئی دن نہیں ہے جی. اسی لیے علماء کہتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص لے گا اور اس ٹی وی کو کہاں لے جا رہا ہے حرام، تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کسی کو قسم کی بیماری ہے، یعنی اگر چلنے وغیرہ کی وجہ سے اس بیماری میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اسی کو بیس بنا کر اسی کی بنیاد پر وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، تو کیا یعنی کہ چلنے کی وجہ سے میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس شک کو لے کر وہ مسجد سے رکا رہ سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن جو کہا جا سکتا ہے فتوے کے طور پر وہ یہ کہ اگر فعلاً نس یا غالب گمان ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا، ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ صرف معمولی سے شک ہے، 10%، 15%، 20%، ظاہر بات اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوگا. وہ جائے ایک بار تجربہ کرے، ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہے تو رک جائے اپنا، لیکن وہاں شک کی بنیاد پر اور توقع خوف کی بنیاد پر اس کام کو چھوڑے گا نہیں. اگر ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا ہے تو تب بھی تجربہ کرے گا. بھائی ڈاکٹر آج کل کے ڈاکٹر علامہ الحفیظ، تو آپ کہاں جائیں؟ وہی تو کروں علامہ الحفیظ، ٹھیک ہے، قابل اعتماد ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، جھولا چھاپ کوئی ڈاکٹر ہے یا کیا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، یا ڈرتا ہے کہ نماز کوئی چیز نہیں تم نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے. تو علی کل حال یہ اس حالات کی بنیاد پر اور غالب گمان بنیاد پر یہ دیکھا جائے گا. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت کے وارثین کون کون ہیں اور ان میں وراثت تقسیم کیسے کی جائے گی؟ بھائی دیکھیے چاہے عورت ہے یا مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، اللہ نے واضح طور پر کر دیا اس آیت کے اندر. اس کے وارث کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو مفروضہ ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے اور بیٹی ہے، یہ اس کے وارث متعین ہے. اب ان کی عدم موجودگی میں جس طریقے سے مرد کا معاملہ ہے کہ اس کے چچا، اس کے بھائی، یہ ایسے اس کا معاملہ ہے. اب ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، وہ اپنے ماں، باپ، شوہر، بیوی، بیٹے بیٹی چھوڑ کر کے جاتی ہے، ٹھیک ہے. ماں کو 1/3، باپ کو 1/3 مل جائے گا، 1/6 مل جائے گا باپ کو، دونوں کو ملا کر 1/3 ہوگا، 1/6 باپ کا اور 1/6 ماں کا، 2 سدس مل کر کے 1/3 ہوتے ہیں. اور باقی جو ہے شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا. اس کے بعد بیٹے بیٹی لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر لیں. نہیں، ساتھی کا یہاں پر یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر 10 لاکھ ہیں، تو اب یہ جو 1/4 ملے گا جی، تو یہ 10 لاکھ میں سے 1/4 ملے گا. ظاہر بات ہے 10 لاکھ میں سے ثلث ملے گا، 10 لاکھ میں 1/4 ملے گا. سدس بھی 10 لاکھ میں سے ہے اور
جب سدس 10 لاکھ میں سے ہیں تو پھر چوتھائی کم ہو جائے گا. ظاہر بات ہے جتنے اتنا کم ہوتا جائے گا. صرف ماں ہے تو اور کم ہو جائے گا، اس لیے کہ صرف سدس گیا تو سدسین نہیں گئے. پورے مال کو حساب لگایا جائے گا، پھر تقسیم کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ شاید یہ 24 سے ہو، پورا مال 24 سے ہو. تہائی کتنا بنے گا؟ بیکا بنے گا 8 3 24 ہے نا. 8 حصہ اس کو، 8 حصہ کس کو؟ ماں کو، 8 حصہ باپ کو. پھر چوتھائی کتنا بچے گا؟ 6 حصہ کس کو؟ شوہر کو. باقی جو ہے اب کتنا ہے؟ 2 حصہ بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو، اسے دے دیا جائے گا. یعنی ایک معنوں میں سب کا پلان پہلے ہی سے کیا جائے گا. بالکل، وہ تو تقسیم کیا جائے گا نا. علماء اسی لیے یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے، چوتھائی اگر دینا ہے، چلو یہ آپ کو چوتھائی دے دیا گیا، چوتھائی نکلا مطلب 2.5 لاکھ روپے چلے گئے. اب بچے کتنے؟ نہیں ایسے نہیں دیا جائے. نہیں، سدس باقی نہیں ہے. سدس باقی نہیں، ربع باقی نہیں ہے، ربع الکل ہے نا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ما ترک، جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے تم کو کیا ملنے والا ہے؟ ربع یا ثمن ملنے والا ہے بیوی کو، جہاں ربع یا ثمن ملنے والا ہے، اور شوہر کو نصف یا ربع ملنے والا ہے. تو پورے مال سے ایسے ہوگا، نہ کہ صرف کسی باپ کو دے دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے اس کو ثلث دینا نہیں. پورے مال کو برابر تقسیم کیا جائے گا. اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال تقسیم 24 پر ہو پائے گا، 12 پر ہو پائے گا، 8 پر ہو پائے گا، 32 پر جائے گا، 48 پر جائے گا، ہے نا، تاکہ دیکھو برابر قسم حصے مل رہے ہیں. اگلا سوال کچھ خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید راوی ہیں کہ اگر کوئی یعنی ظہر کی جو نماز ہے 4 رکعت ایک سلام سے اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ہاں، مجھے اگر بھول نہیں تو سنن ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. البتہ یہ الگ حدیث ہے کہ اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. امام ابن خزیمہ ہیں اور امام ابو داؤد نے بھی شاید ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ البانی اسے تعداد الطرق سے قوی قرار دیتے ہیں. جی، یعنی قوی قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ افضل چیز یہی ہے پھر عمل. بھائی دیکھیے، افضل چیز دیکھیے کسی پر یہ اجر ملنا اور ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کو اس پر مداومت اور ہوا کرتی. اگر آپ کی مداومت اس کے خلاف رہے گی تو گویا وہ عمل ہوگا، افضل ہوگا اس سے. اس لیے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی خاص عذر کے مفضول پر عمل نہیں کرتے تھے، الا ایک امت کے لیے مشقت ہو، لیکن یہاں مشقت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعت 2 پھر پڑھا کرتے تھے؟ تو اگر 2 پڑھا کرتے تھے تو افضل وہی ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھنا ہے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض. وہ صحابی آئے جو صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کی فضیلت بیان کی. تو یہ اس سے افضل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ زیادہ افضل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا لی ہوتے اور اس کو ترک کر دیتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، یعنی 2 رکعت پڑھنے کی جو فضیلت اس سے بھی آگے ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، دینے والے آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ. یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے نا، جنت کے دروازے. اس سے ہی بڑی فضیلت مل جائے گی. چاہیے آگے اس سے بڑی فضیلت مل جائے گی اس کو. جی، نبی کی اتباع اور اطاعت کی فضیلت کیا ہے؟ کل امتی الا من ابا. جی، ومن یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جی، یعنی فضیلت عمل یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا. اب یہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں، لیکن ظاہر حدیث پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی فضیلت والا عمل ہے. تو انسان کبھی ایسا کرنا چاہیے، دونوں پر عمل ہے اس کا. جی، یعنی دونوں پہ عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی چیز ہے. جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے اور السلام بھی کرنا چاہیے، دونوں پر عمل کیسے کریں؟ دروازہ کھلے بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ اندر سلام کب ہے؟ اندر داخل ہو تب ہے نا، اور بسم اللہ تو داخلے کی ابتدا میں ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم قرآن جو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہت دیر سے یہ قرآن ترجمے کے ساتھ ختم ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم صرف ڈائریکٹلی قرآن پڑھیں، تو کیا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے. سلف جو ہے قرآن میں کثرت تلاوت ہی کا اہتمام کیا کرتے تھے.
حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درس اور تدریس کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. کوئی حرج نہیں. آپ عام دنوں میں اس کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن رمضان میں صرف کیا ہے، صرف تلاوت کا آپ اہتمام کریں تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اچھی چیز ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم صبح و شام کے اذکار میں 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، یہ شاید اسی حدیث کی طرف، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ دعا بھائی دیکھیے، مرفوعاً یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مرفوعاً یہ حدیث صحیح نہیں ہے. البتہ یہ حدیث موقوفاً حضرت ابو دردہ سے صحیح ہے، صحیح حسن درجے کو پہنچتی ہے موقوفاً. جی بعض علماء کہتے ہیں موقوف کیا ہے، یہ کس کے درجے میں ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہے، واللہ اعلم. جی علی کل حال یہ کلمات بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ہے نا. اس سے اس کلمے کی اہمیت لگتی ہے. تو اگر کوئی آدمی اس اثر کے اوپر عمل کرتے ہوئے صبح و شام پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اپنے اذکار میں لکھا بھی ہے اور یہی چیز انہوں نے بتائی بھی ہے. جی یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ ایک صحابی سے وارد ہے اور کلمات بڑے پیارے ہیں، لہذا اگر پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جی جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، آپ نے ایک سیریز میں بتایا تھا کہ اکیلے صف میں نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا اب اگر سامنے پہلی صف میں اگر بالکل جگہ نہ ہو تو اس کا کیا صحیح طریقہ کار ہے، بندے کیا کرے؟ میری بہن، ہم نے اسی سیریز بتا دیا تھا کہ اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو انسان اکیلے کھڑا ہو جائے. جی اور نہ پہلے یہ کوشش کرے کہ اگر دائیں بائیں سے کوئی آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس کو لے کر کے کھڑا ہو جائے. جی یہ بات اس میں تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی تھی. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، عورتوں کو جو روزانہ ڈسچارج ہوتا ہے کیا اس سے وضو کرنا لازمی آتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے یونیورسٹی وغیرہ میں وضو کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو صبح وضو کر کے نکلتے ہیں لیکن پھر درمیان میں ڈسچارج ہو جاتا ہے تو پھر وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، ڈسچارج سے کیا مراد لے رہی ہے؟ اگر وہ جو عورتوں کو سفید پانی آتا ہے اگر وہ ہے تو انشاءاللہ وہ معفو عنہ کے درجے میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر جیسے خون ہے یا اگر پیشاب ہے، اس لیے کہ وہ بات واضح نہیں ہے کیا مقصد ہے. لیکن یہاں پر ایک عمومی بات بتا دوں میں کہ دیکھیے، اگر یونیورسٹی وغیرہ میں یہ ہے اگر وضو کا موقع نہ تیمم کر لے، بات یہ تو ہوگا کہ بات سن جا سکتی ہے نا، یہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہے نا. یا تو استنجا کر کے وضو گنجائش نہیں ہے تو اپنا جو ہے تیمم کر لے. جی صرف گھر میں وضو کیا ہوا وضو کافی نہیں ہوگا. جی یہ جو سفید پانی اسے عورتوں کے لیے وضو لازم آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے احتیاط یہی ہے کہ وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ شرمگاہ سے ایک چیز خارج ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر صراحتاً کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ پانی ناپاک بھی نہیں ہے. جی یعنی اگر دوران نماز اگر کوئی ہو جائے تو پھر نماز نہ توڑے، اگر پہلے کرنا ہے کر لے وضو، لیکن اگر نماز شروع کر دے اور دوران نماز سفید پانی کی وجہ سے نماز توڑنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ وضو کر لے دوبارہ، جی توڑ دے نماز. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، خاتون کے 2 بچے تھے، پہلے خاوند سے تھے جو اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، دوسرے خاوند سے ایک ہی بیٹا ہے جو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا. شروع میں یعنی انہوں نے پیسے جمع کیے، اس بیٹے نے گھر بنایا. تو اب یہاں پر ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اب اس گھر کے اندر یا اس کی وراثت میں وہ جو پہلے خاوند کے جو 2 بیٹے تھے ان کا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اس عورت کا اپنا جو مال بھی ہوگا، چاہے دوسرے شوہر سے ملا ہے چاہے جہاں سے ملا ہے، اس میں پہلے بیٹوں کا بھی حصہ ہے. جی ہے نا. اب یہ مسئلہ کہ اس گھر میں تو یہ گھر میں صرف بچے کا پیسہ لگا ہے اور یہ سوچ کر کے اس نے لگایا کہ ہاں بھائی یہ بچے کا تو ٹھیک ہے، اس میں حصہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا بھی پیسہ لگا ہے، کس کا؟ عورت کا بھی پیسہ لگا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ان کا بھی حصہ اس میں لگے گا. یہ مسئلہ لوگوں کے سمجھ کے لیے بڑا مشکل ترین ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی صاف موقف لوگ اختیار نہیں کرتے ہیں. شروع میں اچھا کوئی بات نہیں ہے نا، دیتے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بعد میں جب معاملہ آتا ہے تو اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا اپنا جو بھی مال ہے، چاہے اس کو والدین کی طرف سے آیا ہے، چاہے بڑے بچوں نے اسے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دیا ہے، اس کو شوہر سے کچھ ملا ہے، چھوٹے بچے نے اسے ہدیہ اور تحفہ اور ہبہ کیا ہے، تو اس کا جتنا اپنا مال ہوگا اس میں تمام بچوں کا حصہ لگے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر
اذان کے بعد اگر حیض اگر کسی کو آ جائے اور یعنی اذان ہو گئی، نماز پڑھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اتنے میں حیض آ گیا، تو اب کیا اس نماز کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور اسی کا قریب کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی پاک ہو گئی، غسل نہیں کری اور نماز کا وقت نکل گیا۔ بھائی دیکھیے، جہاں تک پہلا مسئلہ ہے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ اگر اس کے اوپر نماز کا وقت آیا اور اتنا وقت ملا کہ وہ ایک رکعت یا نماز پڑھ لے تو وہ نماز کی قضا کرے گی، لیکن کب کرے گی قضا؟ جب پاک ہوگی تو جی۔ لیکن دوسرا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ متفق علیہ ہے کہ اگر اسے اتنی پاک ہوتی ہے کہ اسے ایک رکعت ملنے کا وقت ملتا ہے اور اگر نہیں کر پاتی لیکن نماز اس کو پڑھنی پڑے گی، سمجھے نا؟ پہلے کے بارے میں اختلاف ہے اس لیے کہ اس نے لاپرواہی نہیں کی ہے، اللہ کی طرف سے آیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پر اب کیا ہے، وہ اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی ہے۔ تو پہلے میں بھی تو لاپرواہی ہو سکتی ہے، اگر لاپرواہی کی ہے، اس علماء کہتے ہیں یہاں تک وقت نکل گیا، اب صرف ایک رکعت دو رکعت کا باقی، نماز پڑھنے کا وقت باقی ہے نا، اب آ گیا اب تو اس کو نماز قضا کرنی ہوگی جی۔ لیکن عام حالات تھی کہ وقت ہوا تھا 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پڑھتی ہے، اب پھر تیاری کے اس درمیان کیا آ گیا تو کیا اس کی لاپرواہی نہیں ہے اس میں۔ کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔